अस्सलाम वालेकुम। मोमल इवनिंग के सामीन को मोमल चौधरी का वेलकम। चलते हम अपनी कहानी की लास्ट एपिसोड की तरफ। कहानी का नाम है मुरझा के यूं खिलना था और राइटर है महताब ज़हूर। बरान और मन्नत अख्यार के साथ फ़ोन पर बातों पर मसरूफ़ थी, मगर इससे पहले कि मन्नत कुछ बोलती दादी इनके कमरे में दाखिल हुई। जुनाइशा की अम्मी की डेथ हो गई है, सब लोग उधर जा रहे हैं, तुम दोनों भी जल्दी आ जाओ, दादी उन्हें इत्तला देकर वापस चली गई। मन्नत और बरान की मुस्कुराहट सिमट चुकी थी, जबकि ये खबर सुनकर फ़ोन की दूसरी जानिब सात समंदर पार बैठे अख्यार का दिल सुकड़ा था। इसे जुनाइशा इब्राहिम की तकलीफ़ महसूस हुई थी, मगर वो इतनी दूर बैठकर इसकी तकलीफ़ महसूस करने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। इनकी तदफीन के बाद सब लोग अपने अपने घरों को लौटने लगे थे। अख्यार के घर वाले तदफीन से काफ़ी देर बाद घर लौटे थे। सब ने उसे दिलासा देने की, इसका दुख कम करने की कोशिश की थी, मगर ये दुख ऐसा था जो अब सारी ज़िंदगी कम नहीं होना था। इसे कोई होश नहीं था कि कौन इसे क्या कह रहा है। इसकी दिमागी हालत के पेश नज़र दादी ने इसे सुकून की दवा देकर सुला दिया था। फिर थोड़ी देर इसकी चची और ताई के पास बैठने के बाद वो घर लौट गई थी। जुनाइशा के दुख पर सब ही दुखी थे। वो सब चाहकर भी इसकी अजियत कम नहीं कर सकते थे। जुनाइशा की आंख मामूल के मुताबिक फजर के वक्त खुली थी। अम्मी को वज़ू करवाने और ख़ुद नमाज पढ़ने की जल्दी में वो उठती थी, और फिर वो सब कुछ याद आने पर वहीं रुक गई थी। इसकी आंखों से आंसू थे। कल तक जो इसके साथ सोई हुई थी, आज वो मनो मटी तले सो रही थी। इसने रोते रोते वज़ू किया और नमाज अदा की। सूरह यासीन की तिलावत करते हुए इसकी हिचकी बंद गई थी। वो जब से अपाहिज हुई थी तब से फजर के बाद जुनाइशा इनके पास बैठ सूरह यासीन की तिलावत करती थी, मगर कुरान पाक की तिलावत वो हमेशा खुद किया करती थी, मगर आज वो इसकी तिलावत सुनने के लिए वहाँ मौजूद नहीं थी। अख्यार ने इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद हाजत के 2 नफल की नीयत बांधी थी। नफल पढ़कर इसने हमेशा की तरह 30वें पारे की चंद मखसूस सूरतें और दरूद ताज पढ़ा था। फिर आयतल कुर्सी पढ़कर सब घर वालों को और जुनाइशा को तसव्वुर में लाते हुए इन पर फूंक मारी थी। ये आदत दादी ने इसे बचपन में सिखाई थी, और जब इसने पूरी तरह नमाज पढ़ना शुरू की थी, वो हर नमाज के बाद चंद सूरतें और दरूद ताज और आयतल कुर्सी पढ़कर सबको तसव्वुर में लाते हुए इन पर फूंकता था। इसे याद नहीं था कि कब इसके सब अपनों के साथ साथ जुनाइशा भी इसके तसव्वुर में उभरने लगी थी, और वो सब की तरह इसको भी तसव्वुर में लाकर इस पर भी आयतल कुर्सी पढ़कर फूंकने का आदी हो गया था। इसने दुआ के लिए हाथ उठाए थे। इसने अल्लाह से इस लड़की के लिए सब्र मांगा था, जिसे वो पिछले 2 सालों से दुआओं में मांगता आया था। इसने दुआ की थी कि अल्लाह इसको सब्र दे, इसको हिम्मत दे कि वो अपनी माँ के मर जाने का दुख सह सके। इसके दिल को मजबूत बनाने के लिए वो अपनी माँ की जुदाई सह सके। वो पहले भी दुआ के सिवा कुछ नहीं कर सकता था, और आज भी दुआ के अलावा इसके बस में कुछ भी नहीं था। 3 हफ्ते गुजर चुके थे और जुनाइशा के लिए गोया एक लम्हा भी नहीं गुजरा था। इंशा और बारान के साथ साथ दादी भी इसे नॉर्मल रूटीन की तरफ लाने की बहुत कोशिश कर चुकी थी, मगर वो कोई बात समझ ही नहीं पाती थी। दादा ने भी उसे बहुत समझाने की कोशिश की थी कि वो सब्र करे, मगर वो क्या करती। सब्र करने के बावजूद इसे सब्र नहीं आ रहा था। ख्यार की अम्मी और चची 2-3 दिन बाद ज़रूर आती थी, और मगर इंशा, दादी, मन्नत और बारान रोज़ आती थी। मगर जुनाइशा के लिए इनका आना एक बराबर था। ना इसने कभी इनके आने का नोटिस लिया था और ना ही इनके जाने का। वो सारा दिन एक ही जगह पर बैठे किसी गैर मुरवई नुक्ते को घूरती थी। सुख चैन के पौधे से भी इसने बातें करना छोड़ दी थी, और हर गुजरते दिन के साथ इसकी बेअतनाई देखकर और फिर इसे गम का पैकर बना देखकर मज़ीद मुरझाता जा रहा था। कमरे के अंदर पड़ी किताबें भी अपनी तन्हाई पर रोती थी। उन्हें
تنہا ہونے سے پہلے ہی اپنی تنہائی کا احساس ہو گیا تھا، اسی لیے انہوں نے خود کو پڑھوانا چھوڑ دیا تھا۔ اس شام سورج ٹوٹنے کی تیاری کر رہا تھا جب زنائشہ کسی کو بتائے بغیر قبرستان چلی گئی تھی۔ دادا نے اسے گھر میں موجود نہ پا کر قبرستان کا رخ کیا تھا۔ دادی، اس کی امی اور بابا کی قبریں بالکل پاس پاس تھیں۔ وہ ان قبروں کے پاس انہیں خاموش بیٹھی نظر آئی تھی۔ اتنے دنوں سے رونے کے باعث اب اس کے آنسو جیسے خشک ہو چکے تھے۔ دادا آہستگی سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے تھے۔ زش بیٹا، صبر کرو، تمہارا دکھ اور اداسی تمہاری ماں کو بے چین کرتی ہوگی، وہ محبت سے اسے سمجھاتے ہوئے بولے تھے۔ کیسے صبر کروں دادا، صبر نہیں آتا مجھے۔ آپ کو پتہ ہے میں نے امی کے بغیر جینے کا تصور بھی کبھی نہیں کیا تھا، اور اب میں جی رہی ہوں۔ وہ اس دنیا میں نہیں ہے مگر میں پھر بھی مجھے سانس آ رہی ہے۔ اس کے ہر لفظ سے اس کی اذیت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ بیٹا، سب کو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ جتنا سانسیں ہم سب کی لکھی ہیں وہ ہم سب کو لینی ہے۔ موت سے بھلا کوئی لڑ سکا ہے؟ تمہاری ماں کا بھی دنیا میں بس اتنا ہی وقت لکھا تھا، تم اس بات کو قبول کر لو۔ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جا سکتا۔ دادا اسے دلاسا دینے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ میں زندگی کے سارے دکھ جھیلتی آ رہی ہوں، اور جہاں میرا صبر ضبط ٹوٹتا تھا میں ماں سے لپٹ جاتی تھی، لیکن اب جب میرا ضبط ٹوٹے گا میرے پاس لپٹنے کے لیے ماں نہیں ہوگی۔ اس کے آنسو نے آنکھوں کو نم کیا تھا۔ جب سے امی مجھے چھوڑ کر گئی ہیں مجھے لگنے لگا ہے کہ میں نے دادی کو، بابا کو اور امی کو اپنی ناشکری کی وجہ سے کھویا ہے۔ مجھے ہمیشہ اور رشتے چاہیے تھے۔ میں نے کبھی ان چیزوں پر، ان رشتوں پر شکر نہیں کیا تھا جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کیے تھے، بلکہ مجھے ہمیشہ وہی رشتے چاہیے تھے جو اللہ نے مجھے نہیں دیے تھے۔ اب دیکھیں، سب کے سوا میرے پاس کوئی رشتہ نہیں بچا۔ جن رشتوں کی محبت مجھے چاہیے تھی، ان رشتوں کا لالچ مجھے نگل گیا۔ میرے ساتھ آپ کو، امی کو بھی بدترین حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے دادا، میری وجہ سے آپ سب مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ میری کہانی میں کوئی اور ویلن نہیں ہے، بلکہ اپنی کہانی کی میں خود ویلن ہوں۔ زش، یہ سب تمہاری منفی سوچیں ہیں، قسمت میں سب ایسے ہی لکھا تھا۔ یہ سب تب بھی ایسے ہی ہونا تھا جب تم شکر کرتی اور کسی اور رشتے کی چاہ نہ کرتی۔ دادا اسے سمجھا رہے تھے۔ انسان کو بنانے کی مٹی گوندی گئی تھی، اس پر 40 دن میں سے 39 دن دکھ کی بارش برسی تھی اور صرف ایک دن سکھ کی بارش برسی تھی۔ یہ دکھ بھی رزق کی طرح ہماری زندگیوں کا حصہ ہوتے ہیں، انہیں ہم تک پہنچانا ہی ہوتا ہے۔ ہم ان کی پہنچ سے بچ نہیں سکتے، لیکن ہم ان کی پہنچ سے نکل تو سکتے ہیں۔ لیکن دادا، امی ہی کیوں؟ میرے ساتھ یہ سب کیوں؟ اسے صبر نہیں آ رہا تھا، اسی لیے زبان پر شکوے آ رہے تھے۔ آج تمہیں ایک قصہ سناتا ہوں۔ ایک اللہ کا برگزیدہ بندہ تھا۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ آخر دنیا میں اتنی دکھ اور اتنی تکالیف کیوں ہیں؟ مجھے ایسی جگہ بتائیں جہاں مجھے کوئی دکھ تکلیف نہ ہو، مجھے دنیا میں کسی اذیت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وہ برگزیدہ بندہ پوچھنے لگا کہ اللہ کو مانتے ہو؟ وہ شخص بولا، بالکل مانتا ہوں۔ اس نے پھر سے اس شخص سے پوچھا کہ امت محمدی سے ہو؟ اس شخص نے کہا، الحمدللہ امت محمدی سے ہوں۔ وہ اس شخص سے کہنے لگا کہ پھر ان کے حالات زندگی سے بھی واقف ہو گئے؟ اس شخص نے جواب دیا، جی واقف ہوں۔ تو وہ برگزیدہ بندہ کہنے لگا کہ جو ہستی اللہ کو سب سے زیادہ پیاری ہے، جس کے لیے وہ یہ دنیا تخلیق کی گئی تھی، جو عرش مولا پر نالین مبارک کے ساتھ جائیں، موسیٰ طور پر جائیں تو انہیں حکم تھا کہ جوتے اتار کر جائیں، اور وہ اللہ سے ملاقات کے لیے جائیں تو نالین مبارک کے ساتھ جائیں۔ اس ہستی کو اس دنیا میں اتنی تکالیف ملی ہیں، تو پھر ہم یہ سوال کرنے والے کون ہوتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں کسی کی دکھ یا تکلیف کا سامنا نہ ہو، ہمیں دنیا میں کوئی اذیت نہ پہنچے۔ دادا اسے قصہ سنا کر خاموش ہو گئے تھے۔ وہ بھی خاموشی سے بیٹھی تھی۔ دادا کے قصے نے اسے واقعی خاموش کروا دیا تھا، لیکن اب اسی خاموشی میں صبر تھا، شکوہ نہیں تھا۔ دل میں
عجیب سا سکون اترا تھا جس نے اتنے دن سے اس کے دل میں ڈیرے ڈالے تھے، غم اور بے سکونی کو مات دے دی تھی۔ وہ گھر چلیں اندھیرا پھیلتے دیکھ کر اٹھتے ہوئے بولی تھی۔ دادا اسے پرسکون دیکھ کر پرسکون ہوئے تھے اور ان سب قبروں پر الوداعی نظر ڈالتے ہوئے اس کے ساتھ چل پڑے تھے۔ دادی اخیار سے کال پر بات کر رہی تھی جب انہوں نے اس کی واپسی کا پوچھا تھا۔ دادی مجھے کچھ دن مزید لگ جائیں گے، لیکن میں ابھی شور نہیں ہوں کہ کتنے دن اور کتنا رکنا پڑے گا۔ وہ انہیں صورتحال سے آگاہ کر رہا تھا۔ بیٹا میں جانتی ہوں تم جلد واپس آ جاؤ نا، تاکہ ہم جلد زنائشہ کو اپنے گھر لے آئیں۔ وہاں اس کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے، اس مشکل وقت میں اسے اپنوں کی ضرورت ہے۔ دادی میں واپس آ جاؤں گا تو نہ جانے پھر دوبارہ یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اگر میں یہاں رک جاؤں گا تو نہ جانے کتنے لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ کئی جانوں کا سوال ہے۔ کچھ کیسز کو ایمرجنسی میں ہم اپنے پاس تمام میڈیکل انسٹرومنٹ کی نہ ہونے کی وجہ سے کسی دوسرے ہاسپٹل میں ریفر کرتے ہیں۔ وہ ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے ہی اپنی جان گنوا دیتے ہیں، لیکن اب اللہ تعالیٰ وسیلہ بنا رہا ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میں واپس آ کر کسی کو دکھ سے نکالنے کے لیے اور کئی لوگوں کے دکھوں کا سبب بن جاؤں۔ دادی اس کی بات سمجھ چکی تھی، اسی لیے اس کی واپسی کے متعلق مزید کوئی سوال نہیں پوچھا تھا، بلکہ تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد کال کاٹ دی تھی۔ اس شام کو قبرستان سے آنے کے بعد زنائشہ نے خود کو بہت حد تک سنبھال لیا تھا۔ اس نے دوبارہ سے جاب پر جانا شروع کر دیا تھا۔ انشا اب 1-2 دن کے بعد چکر لگاتی تھی، جبکہ منت اور باران یونیورسٹی سے آنے کے بعد باقاعدگی سے دادی کے ساتھ آتی تھی۔ زنائشہ کا رویہ اب پہلے کی طرح بالکل نہیں رہا تھا۔ اسے سنبھالتا دیکھ کر دادی کو خاصی تسلی ہوئی تھی۔ 4 ہفتے مزید گزر چکے تھے۔ اس دن وہ سکھ چین کے پودے کے پاس بیٹھی اس سے باتیں کر رہی تھی کہ جب اسے اپنے طے شدہ رشتے کا خیال آیا تھا۔ اس نے اپنی امی سے اس فیملی کے متعلق پوچھنا تھا، لیکن قدرت نے اسے یہ موقع نہیں دیا تھا۔ ابھی وہ اس نامعلوم طے شدہ رشتے کے متعلق سوچ ہی رہی تھی جب اسے انشا کی کال آئی تھی۔ وہ باقاعدگی سے چائے آتی نہیں تھی، لیکن باقاعدگی سے اسے کال ضرور کرتی تھی۔ حال حوال پوچھنے کے بعد اس نے بات جاری رکھنے کے لیے پوچھا تھا، کیا کر رہی ہو؟ امی جو رشتہ طے کر کے گئی تھی اس کے متعلق سوچ رہی تھی۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون لوگ ہیں۔ اب دادا سے پوچھنے کا سوچ رہی ہوں، وہ بغیر چھپائے نارمل لہجے میں بولی تھی۔ آر یو سیریس زش؟ تمہیں واقعی ہی نہیں پتا کہ وہ کون ہیں جس سے آنٹی اور دادا نے تمہارا رشتہ طے کیا ہے؟ وہ شوق کی کیفیت میں بولی تھی۔ نہیں مجھے نہیں پتا، اس نے اپنی لا علمی سے آگاہ کیا تھا۔ انشا اسے بتاتے چپ کر گئی تھی۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس بات سے لا علم ہوگی۔ انشا نے اسے خود بتانے کی بجائے اس کے دادا سے پوچھنے والے فیصلے پر حوصلہ افزائی کی تھی، اور تھوڑی دیر اس سے بات کرنے کے بعد کال کاٹ دی تھی، اور اس کے بعد اس نے اخیار کو کال کی تھی مگر اس نے کال نہیں اٹھائی تھی۔ انشا نے اس لیے وائس میسج چھوڑ دیا تھا جس میں اس نے زنائشہ کی لا علمی کے متعلق بتایا تھا۔ اخیار نے جب وہ میسج سنا تو اسے بھی اتنا ہی شاک لگا تھا۔ اس نے میسج سنتے ہی انشا کو کال کی تھی۔ رسمی الیکس لیک کے بعد وہ مدعے پہ آیا تھا۔ اگر وہ لا علم ہے تو اس کا مطلب اس کی امی اور اس کے دادا نے اس سے پوچھے بغیر رشتہ کے لیے ہاں کر دی تھی۔ تمہیں اس کی لا علمی سے مسئلہ ہے یا اس سے نہ پوچھے جانے سے مسئلہ ہے؟ مجھے دونوں باتوں سے مسئلہ ہے۔ خیر تم نے دادی یا گھر میں تو کسی کو نہیں بتایا؟ اس نے جواب دینے کے ساتھ ساتھ سوال بھی کیا تھا۔ نہیں میں نے نہ تو تمہارے گھر والوں کو زنائشہ کی لا علمی کے متعلق بتایا ہے اور نہ ہی زنائشہ کو تمہارے متعلق کچھ بتایا ہے۔ گڈ، میں خود اس سے رشتے سے آگاہ کروں گا اور اس کی رضامندی بھی پوچھنا چاہوں گا۔ اوکے، جیسے تمہیں ٹھیک لگے۔ میں نے تو اپنی دوست سے دوستی نبھانے کی بجائے تمہیں بتایا ہے۔ بائی دا وے تمہارے ارادے کیا ہیں؟ اس نے احسان جتانے کے ساتھ ساتھ پوچھا تھا۔ میری کچھ دیر بعد کی فلائٹ ہے اور 4 دن بعد زنائشہ کی برتھ ڈے ہے۔ اس کی برتھ ڈے پر اسے آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ
اس کی رضا جاننے کا ارادہ ہے۔ اس نے اسی وقت پلان بنایا تھا اور اسے بھی آگاہ کر دیا تھا۔ تمہیں اس کی برتھ ڈے کا کیسے پتہ چلا؟ انشا نے حیرت سے پوچھا تھا۔ اسکول میں اس کے ڈاکومنٹس دیکھے تھے، وہاں سے پتہ چلا ہے۔ 4 دن بعد اس کی برتھ ڈے نہیں ہے، اس کی ریئل برتھ ڈے گزر چکی ہے۔ انشا نے افسوس سے اسے اطلاع دی تھی۔ اخیار کو بھی یہ سن کر خاصا افسوس ہوا تھا، مگر وہ اپنے افسوس کو خاطر میں نہیں لایا تھا۔ پھر فیک برتھ ڈے منانے پر اس کے ساتھ باقی ساری ریئل برتھ ڈے منانے کا پرمٹ ملے گا، تو ایک فیک برتھ ڈے منانے میں کیا حرج ہے؟ انشا کو اس کی بات خاصی پسند آئی تھی۔ اس کی مدد کا وعدہ کرتے ہوئے انشا نے کال کاٹ دی تھی۔ اخیار واپس آ چکا تھا۔ اس نے سب کو زنائشہ کی برتھ ڈے کے متعلق بتایا تھا۔ اس کے کچھ پلان کرنے سے پہلے ہی دادی اور منت نے اسی لمحے پلاننگ کر لی تھی کہ وہ سب لوگ زنائشہ کی برتھ ڈے منائیں گے۔ سب کا مشترکہ فیصلہ تھا کہ برتھ ڈے کے تمام ارینجمنٹس گھر پر ہوں اور پھر زنائشہ کو بلا کر اسے سرپرائز دیا جائے۔ اخیار بھی ان کی بات پر راضی ہو گیا تھا، وہ خود یہی چاہتا تھا۔ اگلے دن اخیار زنائشہ کے دادا سے ملنے گیا اور دادا نے اسے گھر کے اندر ہی بلا لیا۔ زنائشہ جاب پر تھی۔ فاتحہ خوانی کے بعد وہ کافی دیر بیٹھ کر دادا سے باتیں کرتا رہا۔ جب سے آیا تھا صحن میں لگا سکھ چین کا پودا اس کی توجہ اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ بالآخر جب اس سے رہا نہیں گیا تو اس نے دادا سے پوچھ ہی لیا، یہ پودا یہاں کس نے لگایا ہے؟ یہ زنائشہ نے لگایا ہے۔ وہ درختوں پودوں کی خاصی شوقین ہے اور سکھ چین کا پودا تو اس کا سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ دادا کے بتانے پر اسے سب سے زیادہ حیرت اس بات پر ہوئی تھی کہ پودوں کی تنہائیوں کا احساس کرنے والی نے صرف ایک پودا کیوں لگا رکھا تھا، اور وہ بھی اتنا مرجھایا ہوا۔ جب وہ جانے لگا تو غیر ارادی طور پر اس کے لبوں سے الفاظ ادا ہوئے تھے، کیا یہ پودا میں اپنے ساتھ لے جاؤں اپنے گھر لگانے کے لیے؟ وہ بڑی آس کے ساتھ اجازت مانگ رہا تھا۔ لے جاؤ بیٹا، جس کا پودا ہے اس نے بھی تو تمہارے گھر ہی آنا ہے، تو تم پودا لے جاؤ۔ زیادہ سوچے بغیر دادا نے کہا، تم لے جاؤ یا وہ لے جائے، بات تو ایک ہی ہے۔ دادا سمجھتے ہوئے بولے تھے۔ اخیار ان کا مشکور ہوا تھا۔ ڈرائیور کے ساتھ مل کر اس نے سکھ چین کا وہ پودا وہاں سے نکال لیا تھا اور گھر جا کر اسے لگا دیا تھا۔ زنائشہ جب گھر آئی تھی تو وہ سکھ چین کے پودے کی جگہ کھدا ہوا گڑھا اسے منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ پودے کا پوچھنے کے لیے دادا کی جانب بھاگی تھی۔ دادا نے اسے جواب دیا تھا کہ سکھ چین کا پودا اس کا فیونسی نکال کر لے گیا ہے۔ زنائشہ کو انتہائی غصے کے ساتھ ساتھ رونا بھی آ رہا تھا۔ وہ جو آج یہ ارادہ کر کے گھر لوٹی تھی کہ دادا سے ان لوگوں کے متعلق پوچھے گی، آخر وہ ہیں کون؟ اپنے غصے اور بے بسی میں وہ پھر سے پوچھنا بھول گئی تھی۔ اس گھر میں وہ واحد اس کا رازدار وہی پودا تھا اور وہ نامعلوم شخص اس کے رازدار کو جڑ سے اکھاڑ کر اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ 3 دن گزر گئے تھے اور آج شام کو زنائشہ کی برتھ ڈے تھی۔ تمام ارینجمنٹس ہو چکے تھے، سب لوگ اس کے لیے گفٹس بھی خرید چکے تھے سوائے منت کے۔ اسے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ زنائشہ کو کیا گفٹ دے۔ اخیار ہاسپٹل سے گھر آیا تھا۔ لان سے گزرتے ہوئے وہ پچھلے دن کی عادت کو دہراتے ہوئے سکھ چین کے پودے کے پاس رکا تھا جس کے پتے ہرے ہو رہے تھے۔ مرجھائے ہوئے پودے نے یہاں آتے ہی کھلنا شروع کر دیا تھا۔ کیسے ہو میاں؟ یہاں آ کر تو تم نے کھلنا شروع کر دیا ہے۔ بائی دا وے، یہ تمہاری مالکن یا دوست جو بھی کہہ لو، اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہے کہ وہ تمہیں مجھ سے زیادہ وقت دیتی ہوگی، لیکن پھر بھی وہاں کھلے نہیں تھے۔ وہ پچھلے 3 دن کی طرح اب بھی اس سے مختصر سی بات کرتے ہوئے اس کا جواب سنے بغیر وہاں سے چل دیا تھا۔ سکھ چین کے پودے نے اس کی پشت کو گھورا تھا۔ اس مصروف انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں سکھ چین کا پودا ہوں۔ جہاں سکھ چین دیکھتا ہوں وہیں کھلتا ہوں، اور میں دیکھ چکا ہوں کہ میری دوست اس کے لیے اس گھر میں سکھ چین ہے، اسی لیے میں نے مرجھانا چھوڑ دیا ہے اور کھلنا شروع کر دیا ہے۔ سکھ چین کا پودا اس کی دور ہوتی پشت دیکھتے ہوئے بولا تھا، نہ جانے یہ سارے انسانوں کو بات نہ سمجھنے کی بیماری کیوں ہوتی ہے، اپنی سنا دیتے ہیں اور میری سنتے نہیں ہیں۔ سکھ چین کے پودے نے
خود سے ہی شکایت کی تھی۔ اس کی دوست بھی تو اس کی باتیں کہاں سنتی تھی، اور سکھ چین کے پودے کے بقول وہ مصروف انسان بھی اس کے دوست کی طرح اس کا کوئی بات نہیں سنتا تھا، بلکہ اپنی سنا کر چلا جاتا تھا، بالکل اس کی دوست کی طرح۔ دادی منت اور باران لاؤنج میں بیٹھی تھی، ایک ہی موبائل پر ٹک ٹاک دیکھنے میں مصروف تھی۔ منت نیچے قالین پر صوفے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور اس کے ہاتھ میں بھی موبائل تھا، جبکہ باران اور دادی صوفے پر اس کے دائیں اور بائیں جانب بیٹھی تھی۔ وہ گانے کا کوئی کلپ تھا جس کی لیرکس کچھ یوں تھی کہ دن کی، دوپہر کی، شام کی، رات کی، ہر ویلے تیری گلاں، ہاتھ پیر میرے کمدے دونوں، نال تیرے جدوں چلاں، ہاتھ پیر کمدے میرے دونوں۔ اس کو جنرل ویکنس ہے۔ باران نے نہایت سنجیدگی کے ساتھ ان دونوں کو اطلاع دی تھی۔ کس کو دادی اور منت دونوں نہیں سمجھ سکی تھی وہ کس کی بات کر رہی ہے۔ ارے جو کہہ رہا ہے کہ ہاتھ پیر کمدے دونوں، نال جدوں تیرے چلنا، اسے ویکنس ہے، اسی لیے چلنے اور اس کے ہاتھ پاؤں کانپتے ہیں۔ وہ جتنی سنجیدگی سے بولی تھی، دادی اور منت 1 منٹ تک اس کی بات کو پروسیس کیا تھا، اور پھر ان تینوں کا بے ساختہ قہقہ بلند ہوا تھا۔ تم اپنی ذمہ داری، اپنی ویکنس پر تو نظر ڈالو۔ اخیار لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے باران کا جملہ کا آخری حصہ اور ان سب کا قہقہ سن چکا تھا، اسی لیے ان تینوں کو آئینہ دکھاتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی بات سن کر ان تینوں نے ایک بار پھر قہقہ بلند کیا تھا، اور ہنسی تھمنے کے بعد باران نے اسے وضاحت دی تھی کہ وہ کس کی ویکنس کی بات کر رہے تھے اور اس کا مذاق اڑا رہے تھے، بلکہ گانے کا مذاق اڑا رہی تھی۔ کیا بات ہے بونس کی! اخیار نے اس کی ذہانت کو داد دینے کے ساتھ ساتھ اس کی سینس آف ہیومر کو بھی نشانہ بنایا تھا۔ جتنا سستا اتنا غیر معیاری۔ منت نے لقمہ دیا۔ جب سے دادی نے اسے بولا تھا کہ وہ بونس میں مل گئی تھی، تب سے اخیار اور منت اسے چھیڑنے کے لیے ایسے ہی بولتے تھے۔ دادی دیکھ لیں، باران نے شکایتی لہجے میں دادی سے کہا تھا، تم دونوں کو دفع کرو، میرے ساتھ آؤ اور بتاؤ مجھے کہ شام کو میں کون سا ڈریس پہنوں۔ دادی نے صوفے سے اٹھتے ہوئے بولی تھی۔ وہ بھی ان کے پیچھے چل دی تھی، مگر جاتے جاتے مڑ کر اخیار اور منت کو منہ چڑھانا نہیں بھولی تھی۔ اخیار بھائی، مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے، تم سے بھی ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا کہ شام کو کیا پہننا ہے، اخیار نے سوال کیا۔ مجھ سے یہ ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا ہے کہ زنائشہ بھابی کو گفٹ میں کیا دینا ہے، لیکن اس مسئلے کو میں نے اس حد تک حل کر لیا ہے کہ چچی اور امی دونوں کو کال کر دی ہے کہ اپنے بوتیک کا سب سے خوبصورت ڈیزائن والا سوٹ لے آئیں، لیکن وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے انہیں کلر بتاؤں، آپ کلر والا مسئلہ حل کر دیں۔ تم انہیں گرین کلر بول دو، اسے درخت اور پودے بہت پسند ہے، تو گرین کلر ہی اس کا فیورٹ ہوگا، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا تھا۔ اوہو، منت نے بڑی مہنی خیزی سے اوہو کی تھی۔ منت، تمہیں یاد ہے جب میں امریکہ میں تھا تو تم نے فون پر بڑی لمبی بات کی تھی، جب تم نے بتایا تھا کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمہاری سب سے زیادہ فیورٹ ہیں۔ اسے یاد دلاتے ہوئے اخیار نے دانستہ اس کے مسئلے کا حوالہ نہیں دیا تھا۔ ہاں یاد ہے، کچھ عرصہ پہلے کی بات تھی، وہ اتنی جلدی کیسے بھول سکتی تھی؟ تم نے مردوں کے بارے میں اتنا کیسے جان لیا؟ ہماری فیملی میں ایسے مرد تو بالکل نہیں ہیں جیسے مردوں کا خاکہ تمہارے ذہن میں بنا ہوا ہے۔ وہ اس سے جاننا چاہ رہا تھا۔ ارے اخیار بھائی، وہ میں نے ہماری فیملی کے مردوں کا تھوڑی نام بولا تھا، میں نے تو پاکستان کے زیادہ تر مردوں کا ذکر کیا تھا، کیونکہ پاکستان کے زیادہ تر مرد ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے کہ یہ بات مجھے کیسے پتہ چلی، تو میں خود ہی آپ کو جواب دے دیتی ہوں کہ آپ کو پتہ ہے وہ تھوڑی آبزرونگ نیچر کی ہوں، اپنے آس پاس کی خبر بھی رکھتی ہوں اور نظر بھی رکھتی ہوں۔ اب میں آپ کی مثال بھی دے دیتی ہوں، ہمارے گھر میں جو صفائی کے لیے نسیمہ خالہ آتی ہیں، ان کی بیٹی اب ان کے ساتھ صفائی کے لیے آتی ہیں، کیونکہ اس کا کسی لڑکے سے کوئی ایشو بنا تھا، تو اس کی کزن کو سزا کے طور پر
گھر بٹھا دیا گیا اور ساتھ ہی یہ سزا کی کہ ایک کزن یونیورسٹی میں پڑھتی خاندان کی باقی لڑکیوں پر کسی جرم کے بغیر لاگو کر دی گئی تھی۔ اب ان کے خاندان میں سے کوئی بھی یونیورسٹی نہیں جا سکے گی۔ تب سب کو اپنے خواب دفنانے پڑیں گے۔ ایسی اور بھی بہت سی مثالیں ہیں میرے پاس، لیکن ان مردوں کو سمجھائے کون کہ اگر کسی ایک لڑکی نے غلطی کی ہے تو اگر سزا دینا ہے تو صرف اسی کو دیں۔ خاندان کی باقی لڑکیاں خود ہی اس کی سزا سے سبق سیکھیں اور کوئی ایسی غلطی نہ کرے۔ نہ جانے کسی ایک کی غلطی کی سزا سب کو کیوں کاٹنی پڑتی ہے، وہ افسردگی کے لہجے میں بولی تھی۔ اخیار اس کا جواب سن کر مطمئن ہوا تھا۔ میں نسیمہ خالہ کے شوہر سے بات کروں گا، انہیں سمجھانے کی کوشش کروں گا، شاید وہ اپنی بیٹی کو یونیورسٹی بھیجنے کے لیے مان جائیں۔ مزید کچھ کہے بغیر اگر وہ مان گئے تو چلو، کسی ایک کو تو اپنے خوابوں سے دستبردار نہیں ہونا پڑے گا، وہ اس لڑکی کا احساس کرتے ہوئے بولی تھی۔ اخیار تھوڑی دیر کے بعد اس کے ساتھ باتیں کرتا رہا تھا، کچھ وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ اپنی تسلی کے لیے اس نے سارے ارینجمنٹس خود دیکھنے تھے، ابھی بہت سے کام تھے۔ سکھ چین کے پودے کی غیر موجودگی نے زنائشہ کو مزید اداس کر دیا تھا۔ اس کے موبائل پر کال آئی تھی، دیکھا تو دادی کا فون تھا۔ انہوں نے اسے انوائٹ کیا تھا۔ انہوں نے بس یہی بتایا تھا کہ وہ کسی کی برتھ ڈے تھی اور اسے ضرور آنا تھا۔ منت اور باران بھی اسے فون کر کے آنے کا بول چکی تھی۔ اس کی امی کی وفات کے بعد انشا کے علاوہ اگر کسی نے اسے اپنا سمجھ کر اس کا خیال رکھا تھا تو وہ یہی لوگ تھے۔ ان سب کے رویے نے اسے ان سب کا مشکور بنا دیا تھا۔ اس کے نزدیک اس کے اپنے اور اس کی اتنی پرواہ نہیں کرتے تھے جتنی ان لوگوں نے کی تھی۔ وہاں جانا چاہتی تھی مگر پھر اسے اخیار کا خیال آیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر میں کوئی فنکشن ہو اور وہ وہاں نہ ہو؟ اس کی موجودگی کا سوچتے ہوئے اس نے کوئی بہانہ بنانے کا سوچا تھا۔ اس شخص کو کبھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ اگر نصیب میں نہیں لکھا تھا تو وہ اسے دل ہی میں ہی نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ہرگز وہاں نہیں جائے گی۔ دادی اور منت لوگوں کو وہ طبیعت خرابی کا بہانہ کر کے منا لے گی۔ اسے امید تو یہی تھی کہ وہ اس سے ناراض نہیں ہوں گی۔ لان کے بے حد خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ سب لوگ تیار ہو کر لان پہنچ چکے تھے۔ سب کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے اخیار نے اپنی جانب متوجہ کیا تھا اور پھر انہیں زنائشہ کی اس رشتے سے لا علمی کے متعلق بتا دیا تھا۔ سبھی گھر والے شاکڈ تھے، کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا، اسی لیے سب نے باری باری اس سے تصدیق کرنا چاہی تھی۔ دادی کے پوچھنے پر اسے یہ بات کیسے پتہ چلی؟ اس نے انشا اور اپنے درمیان ہونے والی بات کے متعلق بتا دیا تھا۔ اب سبھی لوگ پریشان ہو چکے تھے۔ ہمیں کیوں اندازہ نہیں ہوا کہ وہ اس بات سے لا علم ہے؟ اخیار کی امی کو اپنی لا علمی پر افسوس ہو رہا تھا، باقی سب کا بھی یہی حال تھا۔ ویسے ہم لوگ کسی کو فیک برتھ ڈے منانے جا رہے ہیں، کیسا لگ رہا ہے؟ باران نے ماحول کی سنجیدگی کو کم کرنے کے لیے مزاح کا رنگ دینا چاہا تھا۔ بالکل ریئل برتھ ڈے جیسا، چچی نے سچائی سے جواب دیا تھا۔ اگر وہ نہ آئی تو منت نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ ڈونٹ وری، وہ ضرور آئے گی کیونکہ انشا اسے لینے گئی ہے۔ اخیار نے سب کو مطمئن کرنا چاہا تھا۔ اب سب کو زنائشہ کا انتظار تھا۔ زنائشہ سونے کی تیاری کرنے لگی تھی جب انشا آ گئی تھی۔ زنائشہ سے ملنے سے پہلے دادا سے ملی تھی اور ان سے سب کچھ بھی چھپائے بغیر انہیں ساری بات بتا کر زنائشہ کو اپنے ساتھ لے کر جانے کی اجازت مانگی تھی۔ دادا اسے پہلے ہی اخیار کے گھر والے بات کر چکے تھے۔ انہیں زنائشہ کے جانے پر کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے انشا کو بھی انکار نہیں کیا تھا۔ انشا زنائشہ کے پاس آئی تھی، کام ثابت ہوا تھا۔ 15 منٹ تک اس کے ساتھ مسلسل بحث کرنے اور اسے جانے کے لیے راضی اور اسے نامناسب سے زیادہ مشکل کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ مان گئی تھی اور اگلے 10 منٹ میں وہ تیار ہو کر انشا کے سامنے کھڑی تھی۔ انشا نے سر سے پیر تک اسے دیکھا تھا۔ فیک برتھ ڈے ہی صحیح مگر وہ برتھ ڈے گرل کہیں سے بھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی وہاں صرف اس کی برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں ہونی، اسی لیے انشا نے اسے تھوڑا ڈھنگ سے تیار ہونے کو کہا تھا مگر وہ نہیں مانی تھی۔ انشا کو ہی اس کی بات مان کر اسے ایسے ہی اپنے ساتھ لے کر جانا تھا۔
زنائشہ جب انشا کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تو لان کی سجاوٹ نے اسے سرپرائز کیا تھا۔ وہ انشا کے ساتھ چلتے ہوئے ٹیبل کے قریب پہنچی تھی جہاں سب لوگ کھڑے تھے۔ اس کے وہاں پہنچتے ہی پارٹی پوسٹرز پھاڑے گئے تھے۔ سب نے ایک زبان ہو کر اسے وش شروع کیا تھا اور حیرت سے سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ سب کے ساتھ کھڑے اخیار نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ اس کی حیرت دیکھی تھی۔ یہ حسین اتفاق تھا کہ اس کے کپڑوں کا رنگ بالکل ویسا ہی تھا جیسا پہلی ملاقات میں تھا، کچنار کے پھولوں جیسا رنگ۔ وہ ابھی تک حیرت کا بت بنی کھڑی تھی کہ دادی نے اسے کیک کاٹنے کا بولا تھا۔ وہ حیرت سے نکلی تھی۔ اس کی نظریں منت اور باران کے ساتھ کھڑے اخیار پر پڑی تھی۔ پولو ٹی شرٹ کے ساتھ جینز پہنے، نہ جانے وہ واقعی اتنا حسین لگ رہا تھا یا صرف اس کی آنکھوں کو لگا تھا۔ بیٹا کیک کاٹو، دادی نے اسے دوبارہ کیک کی جانب متوجہ کیا تھا اور وہ مکمل طور پر ہوش میں آئی تھی۔ لیکن آج میری برتھ ڈے نہیں ہے۔ ٹیبل پر پڑے کیک جس پر اس کا نام لکھا ہوا تھا اور ساتھ ہی ٹیبل پر پڑے گفٹس پر نظر ڈالتے ہوئے وہ تھوڑا سا ہچکچا کر بولی تھی، بیٹا ہم سب آج تمہارے برتھ ڈے نہیں منانا چاہتے تھے۔ اخیار کے والد نے آگے بڑھ کر شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ تو پہلے بھی اس خاندان کے سب لوگوں کے مترادف تھی، مگر اب یہ سب دیکھ کر اسے تھوڑا سا عجیب لگا تھا۔ آخر اس کی فیک برتھ ڈے منانے کی کیا تک تھی؟ مگر وہ کیک کاٹنے سے انکار کر کے ان سب کی اپنائیت کا مذاق نہیں اڑانا چاہتی تھی، اس لیے وہ انشا کو الجھی نظروں سے دیکھ کر کیک کاٹنے کے لیے آگے بڑھی تھی۔ اسے خیال آیا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انشا بھی اس کی طرح لا علم ہو، ورنہ انہیں بتا دیتی کہ اس کی ریئل برتھ ڈے گزر چکی تھی۔ اخیار پہلے ہی کیک کے بالکل پاس کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ منت اور باران تھی، پھر ساتھ ہی دادی کھڑی تھی اور ان کے ساتھ اخیار کے ابو اور چچا کھڑے تھے، جبکہ آگے چچی اور پھر انشا کھڑی تھی اور پھر اخیار کی امی تھی۔ اخیار اور اس کی امی کے درمیان پہلے سے جگہ خالی تھی اور کیک کاٹنے کے لیے اسے وہیں کھڑے ہونا تھا۔ وہ ان کے درمیان میں آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے چھری اٹھا کر کیک کاٹا تھا۔ کیک کا پیس اٹھا کر اس نے پہلے دائیں جانب کھڑے اخیار کی امی کے منہ میں ڈالا تھا، جنہوں نے ایک بائٹ لیتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ وہ ان کا محبت بھرا لمس محسوس کرتے ہوئے بائیں جانب مڑی تھی۔ اخیار کو دیکھ کر وہ پزل ہوئی تھی اور پھر ہمت کرتے ہوئے اس نے کیک کا ٹکڑا اس کی جانب بڑھا دیا اور پھر اس نے سب کو باری باری کیک کھلایا۔ کیک کھانے کے بعد سب نے اپنے گفٹس تھمانا شروع کیے تھے۔ وہ ان کی اتنی محبت پر بے حد مشکور تھی۔ اس کے بابا کے جانے کے بعد فیک ہی صحیح مگر یہ پہلی برتھ ڈے جو اس طرح منائی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ رہی تھی، مگر وہ ان لوگوں کے سامنے اپنی آنکھوں سے ایک آنسو بھی گرنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ سکھ چین کے پودے کو پہلی بار نمی کو چھپاتی اس کی آنکھیں دیکھ کر برا نہیں لگا تھا، بلکہ وہ مسکرا رہا تھا اور پھر ایک دم سکھ چین کے پودے کو یاد آیا تھا کہ اس کی دوست نے ابھی تک اس کی وہاں موجودگی کو محسوس نہیں کیا تھا، اسی لیے اس نے منہ بسورتے ہوئے زنائشہ کو ناراض نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ اخیار کے علاوہ سبھی لوگ اپنے گفٹ تھما چکے تھے۔ لاشعوری طور پر اسے اخیار کی جانب سے دیے جانے والے گفٹ کا بھی انتظار تھا۔ دادی نے ملازمین کو کھانا لگانے کا بولا تھا اور زنائشہ نے سب کا شکریہ ادا کیا تھا۔ اس کے دل میں سوال اٹھ رہے تھے، آخر انہوں نے اس کی برتھ ڈے کیوں منائی تھی؟ مگر وہ سوال پوچھ کر ان کے خلوص کی توہین نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے یہی سوچ کر اپنے سوالوں کو سلانا چاہا تھا کہ دادی اور منت اور باران نے یہ سب مل کر کیا ہوگا۔ وہ تینوں تو اب اسے انشا کی طرح ہو چکی تھی کہ وہ سب کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ جب اخیار دونوں ہاتھوں میں گملہ لے کر اس میں چھوٹا سا سکھ چین کا پودا تھا اس کے پیچھے آ کر کھڑا تھا، زنائشہ اس کی جانب پشت تھی اس لیے وہ دیکھ نہیں سکی تھی، مگر باقی سب اخیار کو دیکھ چکے تھے۔ چچی بات کرتے ہوئے خاموش ہو گئی تھی اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ زنائشہ کو یہی لگا کہ چچی اسے دیکھ کر مسکرا رہی ہیں، اسی لیے وہ بھی جواباً مسکرائی تھی، مگر سب کے چہروں پر مسکراہٹیں دیکھ کر اور اپنی جانب دیکھتا پا کر اندازہ ہوا کہ شاید اس کے پیچھے کوئی کھڑا تھا۔ وہ مڑنے لگی تھی کہ جب اخیار کی آواز اس کی پشت پر ابھری تھی۔ زنائشہ وہ مڑی تھی اور وہ دونوں گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ چکا تھا، ہاتھوں میں سکھ چین والا گملہ
تھام رکھا تھا۔ اسے یوں بیٹھے دیکھ کر وہ سکتے میں آ گئی تھی۔ زنائشہ، کیا آپ اپنی زندگی کے 10 15 20 25 30 40 50 60 70 اپنی زندگی کے سارے سال میرے ساتھ گزاریں گے؟ زنائشہ کو اس الفاظ نے بالکل ساخت کر دیا تھا۔ وہ جیسے سانس لینا بھول گئی تھی۔ میں ٹیکسی ڈرائیور نہیں ہوں، لیکن یقین مانیے میں گاڑی بہت اچھی ڈرائیو کرتا ہوں۔ آپ جب کہیں گی، جہاں کہیں گی، میں آپ کو لانگ ڈرائیو پر لے جاؤں گا۔ 1 2 بار مجھے وقت ملا تھا۔ میں نے انڈے والا برگر بنانا سیکھنے کی کوشش بھی کی تھی، مگر سیکھنے میں کامیاب نہیں ہوا، اور پھر کبھی وقت ہی نہیں ملا۔ لیکن یقین مانیے کہ میں بھی انڈے والا برگر بنا سکتا ہوں، اور بننے کے لیے بھی تیار ہوں۔ کھانا بھی میں نے کبھی نہیں سرو کیا، لیکن آپ کے لیے کر لوں گا۔ آپ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی ہوں گی تو آپ کو کھانا سرو کرنے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آپ اگر مجھے اعتبار بھی بلانا چاہیں گی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ مجھ پر سارے اختیار صرف آپ کے ہی ہیں۔ وہ بول رہا تھا اور جھماکے سے زنائشہ کے ذہن میں سارے منظر ابھر رہے تھے۔ اسے سارے منظر یاد آ گئے تھے۔ اس کو جو لگتا تھا کہ اسے کہیں دیکھا تھا وہ غلط نہیں تھی۔ اس کی باتیں سن کر اسے یاد آ گیا تھا کہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا شخص وہی تھا جسے اس نے ٹیکسی ڈرائیور اور برگر والا اور پھر ویٹر بنایا تھا۔ وہ ابھی تک سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر یہ حقیقت تھی یا خواب تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں کی آرٹمس کے ساتھ کپل فوٹو ہو، جو ہم دونوں کے موبائل فونز کے وال پیپر پر لگی ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ اب آپ کی آنکھوں کا کاجل کبھی بھی نہ پھیلے اور آپ کے کہکے میرے گھر میں گونجیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اب میں مزید آپ کو تصور میں لا کر آپ پر آیت الکرسی نہ پھونکوں، بلکہ آپ کو اپنے سامنے بٹھاتے ہوئے آپ پر آیت الکرسی پھونکوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ آپ کی آنے والی ہر ریئل برتھ ڈے مناؤں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ہاتھ میں تھاما سکھ چین کا گملہ تھام لیں اور بولیں کہ آپ کو میری ہر بات قبول ہے۔ اس نے آخری جملہ اس انداز میں کہا تھا کہ وہاں کھڑے سب لوگوں کو ہنسی آ گئی تھی۔ ہنسی کی آواز جیسے اسے ہوش میں لانے کے لیے کافی تھی۔ اس نے سامنے بیٹھے شخص سے نظریں ہٹائیں تھیں۔ وہ خواب نہیں تھا، حقیقت تھی۔ اس کے ذہن میں اس کی ماں کے الفاظ گونجے تھے کہ اس کا رشتہ طے ہو چکا ہے۔ سامنے بیٹھا شخص اس کا خواب تھا جس نے حقیقت بننے میں بہت دیر کر دی تھی۔ میرا رشتہ طے ہو چکا ہے، وہ جانتی تھی۔ اس نے جس اذیت سے اس کے تمام سوالوں کے جواب میں یہ جملہ ادا کیا تھا، اس کی بات سن کر اخیار بھی اور باقی سب لوگوں کے ساتھ ہنسا تھا۔ زنائشہ کو وہاں موجود سب لوگوں کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ آپ کا رشتہ میرے ساتھ ہی طے ہوا تھا۔ وہ گھٹنے کے بل بیٹھے مسکرا رہا تھا۔ اصل سکتہ زنائشہ کو اب ہوا تھا۔ اس کا چہرہ شاکڈ تھا۔ اتنا تو کوئی بھی اس کی لا علمی پر شاکڈ نہیں تھا جتنی وہ خود اپنی لا علمی پر شاکڈ ہوئی تھی۔ کچھ دیر تک وہ یوں ہی شاکڈ کھڑی رہی تھی، پھر اس کی آنکھوں میں نمی ابھری تھی۔ وہ سب نے دیکھی تھی۔ وہ نمی خوشی کے باعث تھی، مگر پھر اس کے ذہن میں وہ فون کال ابھری تھی۔ ہونٹوں کی مسکراہٹ مدھم ہوئی تھی۔ راحت جان کون ہے؟ انتہائی مدھم آواز میں اس کی زبان سے یہ الفاظ پھسلے تھے۔ اب کی بار بھی سب کا مشترکہ قہقہ گونجا تھا۔ دادی ہیں، وہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ آپ نے میرا سکھ چین چرایا۔ اب اس کے لہجے میں شکایت تھی۔ الفاظ ادا کرتے ہوئے وہ خود نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنے پودے کا نام لے رہی ہے یا اپنے سکھ چین کا، جو واقعی سامنے بیٹھے شخص نے اجازت لیے بغیر چرا لیا تھا۔ جبکہ سکھ چین کے پودے نے یہ جملہ سن کر ناراض نظروں کو مسکراتی نظروں میں بدلا تھا، جبکہ گملے والا سکھ چین کنفیوز ہوا تھا۔ آپ نے بھی تو میرا سکھ چین چرایا تھا۔ اخیار نے بھی اسی انداز میں شکایت کی تھی۔ میں پودے کی بات کر رہی ہوں۔ سب کی موجودگی میں شرمندگی سے بچنے کے لیے زنائشہ نے وضاحت کی تھی۔ لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ زنائشہ بھابی گملہ تھام لیں بھائی، پچھلے 20 منٹ سے ایسے ہی بیٹھے ہیں۔ بران کو اپنے بھائی پر ترس آیا تھا۔ اخیار نے گملہ تھام لینے والی سفارش پر اسے مشکور نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ دنیا کا پہلا مرد تھا جو ایک لڑکی کو پھولوں کا گلدستہ دینے کی بجائے گملہ دے کر پرپوز کر رہا تھا۔ اسے رکھ دیں یہیں، وہ صبح اسے پہلے والے سکھ چین کے پودے کے ساتھ لگا دے گا۔
اور اب آپ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ گملہ رکھنے کا سن کر ایک لمحے کے لیے اخیار کا چہرہ تاریک ہوا تھا، دوسرے ہی لمحے اس کا چہرہ چمک اٹھا تھا اور اس کی مسکراہٹ تیز ہو گئی تھی۔ وہ دنیا کی پہلی لڑکی تھی جس نے اپنے سامنے گھٹنا موڑ کر بیٹھے شخص کے ہاتھ میں تھاما پودے کا گملہ قبول نہیں کیا تھا، لیکن اس کا پرپوزل قبول کر لیا تھا۔ سب گھر والوں کے چہرے پر مسکراہٹیں اور خوشیاں تھیں۔ انشا بھی اپنی دوست کے لیے بے حد خوش تھی اور سکھچین کا پودا بھی اپنی دوست کی خوشی میں جھوم رہا تھا۔ اس کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے اخیار نے سرگوشی کی تھی، دادی کہتی ہیں محبت ریاضی نہیں ہوتی جس میں حساب کتاب لیا جائے کہ محبت کب ہوئی ہے، کیسے ہوئی ہے، کیوں ہوئی ہے اور کتنی ہوئی ہے۔ اس لیے میں بھی آپ کو ایسا ہی کچھ بتانے والا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ آپ سے محبت ہے اور میرے لیے یہ بات آپ کو بتانے سے زیادہ اس بات کا احساس دلانا ضروری ہے۔ زنائشہ نے مسکرا کر اس کی سرگوشی سنی تھی۔ اس نے جو کچھ کھویا تھا وہ ناقابل تلافی تھا، مگر اب جو مل رہا تھا وہ آخری سانس تک اس کے لیے کافی تھا۔ سب لوگ ہنسی مذاق کر رہے تھے، وہ بھی سب میں شامل تھے۔ اچانک اس کی نظر سکھچین کے پودے پر پڑی تھی۔ اس کا تناور پتے ہرے ہو چکے تھے۔ زنائشہ کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ اس کا سکھچین اس گھر میں تھا، اس کے سکھچین کے پودے نے بھی یہیں کھلنا تھا، ان دونوں کی قسمت میں مرجھا کر یوں ہی کھلنا تھا۔ سکھچین کے پودے نے مسکرا کر اسے دیکھ کر بے حد خوشی محسوس کی تھی اور اسے ایک حقیقت سے آگاہ کرنا چاہا تھا کہ میں اکیلا بالکل ٹھیک ہوں، میرے ساتھ کسی دوسرے کو لگانے کی ضرورت نہیں۔ گملے والے سکھچین پودے کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ زنائشہ نے ہمیشہ کی طرح اس کی بات نہیں سنی تھی، مگر پہلی بار کسی اور نے سن لی تھی اور جواب بھی آیا تھا۔ تم زمین میں پوری آزادی سے اگنے والے پودے مجھ جیسے گملے کی تنگ زمین میں اگنے والے پودے کا دکھ کیسے جان سکتے ہو؟ سکھچین کے پودے نے مدھم آواز کی جانے والی شکایت بڑی مشکل سے سنی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ تم وہی ہو جسے کل میرے پہلو میں لگا دیا جانا ہے۔ چلو اچھا ہے، تم بولنے کے ساتھ ساتھ سن بھی سکتے ہو، ورنہ میں ان انسانوں سے عاجز آ چکا ہوں، لیکن کیا کر سکتے ہیں ہمیں یہ انسان عزیز بھی تو بہت ہیں، ان کے زندہ رہنے کے لیے ہمارا زندہ رہنا۔ مجھے تو پھر انسانوں سے دوستیاں کرنے کی عادت ہے، زمین والا سکھچین اونچی آواز میں بولا تھا، جسے گملے والے ضروری ہے اور سکھچین نے آسانی سے سنا تھا۔ میں بھی ان انسانوں سے عاجز ہوں یار، انہیں بولنے کی بے حد بیماری ہے، لیکن مجال ہے جو ہم جیسوں کی بات سن لیں، اپنی کہانی، اپنے دکھ سناتے ہیں۔ ہماری ایک نہیں سنتے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ گملے والے سکھچین کی آواز بھی مدھم تھی اور اس کی وجہ سے اس کا گملے میں ہونا تھا۔ وہ دونوں سکھچین کے پودے انسانوں کی برائیاں کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ اب دن رات ان پودوں نے بولنا تھا، ایک دوسرے سے انسانوں کی برائیاں کرنی تھی۔ بہت اچھا تھا جو انسان ان کی باتیں سن نہیں سکتے تھے، کیونکہ اصل میں وہ انسانوں سے کئی زیادہ بولتے تھے۔ جتنی ان کی شاخیں اور پتے بڑھنے تھے، اتنی ہی ان کی دونوں کی باتیں بڑھنی تھی، کیونکہ ان کے مرجھانے کا زمانہ بیت چکا تھا، اب انہیں صرف کھلنا تھا۔